नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन अज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे की पैदाइश के बाद की सुन्नतें क्या है, इंशाअल्लाह आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बतलाऊँगा। जैसा कि बच्चे की पैदाइश के बाद में दाएँ कान में अज़ां और बाएँ कान में इक़ामत के कलिमात कहना और अक़ीक़ा करना और उसका अच्छे से नाम रखना और दीगर जो सुन्नतें हैं, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह मैं बतलाऊँगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, औलाद ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा कीमती तोहफ़ा है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो लोग औलाद के तलबगार हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सब को नेक औलाद अता फ़रमाए, और जो साहिब औलाद है उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन सब की औलादों को नेकोकार बनाए, माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहली सुन्नत ये है कि बच्चे के दाएँ कान में अज़ां और बाएँ कान में इक़ामत के कलिमात कहे जाए। और ये अज़ां और इक़ामत के कलिमात कौन कहेंगे? ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद के इमाम साहब आकर अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहें। आपके अफराद ख़ानदान में से कोई भी अज़ां और इक़ामत के कलिमात कह सकते हैं, इजाज़त है, बशर्ते कि जो अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहने वाले हैं वो सही तरीक़े से अज़ां और इक़ामत के कलिमात उन्हें कहना आता हो, अल्फाज की दुरुस्तगी के साथ वो अज़ां और इक़ामत के कलिमात कह सकते हों, तो ऐसा शख्स अज़ां और इक़ामत के कलिमात कह सकता है। और अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहने का तरीक़ा क्या है कि जो अज़ां देने वाले हैं और इक़ामत के कलिमात कहने वाले हैं, उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो क़िबला रू हो जाएं, ठहर जाएं और ठहर कर अपने सीने को क़िबले की तरफ़ कर लें। फिर बच्चे को हाथ में लें और हाथ में लेने के बाद में बच्चे का जो दाएँ कान है अपने मुंह से करीब कर लें। फिर अज़ां के कलिमात कहें। फिर इसी तरीक़े से बच्चे को पलटा दें, बाएँ कान को अपने मुंह से करीब कर लें। फिर इक़ामत के कलिमात कहें और दरमियानी आवाज़ में कहें। ऐसा ना हो कि चीख चीख कर अज़ां के कलिमात कहें या इक़ामत के कलिमात कहें। आपको पूरे महल्ले वालों का अज़ां और इक़ामत के कलिमात सुनाना नहीं है, बल्कि बच्चे के कान में अज़ां और इक़ामत कलिमात के अल्फाज पहुँचाना है। लिहाजा दरमियानी आवाज़ में अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहें, इस तौर पर के आज़ू बाज़ू अगर कोई खड़े हुए हों तो उनको आपके अज़ां और इक़ामत के कलिमात सुनाई दें। इस तरीक़े से अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहना चाहिए। और बच्चे की पैदाइश के बाद अज़ां और इक़ामत के कलिमात कहने का हुक्म कई हिकमतों पर मबनी है। जैसा कि कलिमात अज़ां से शैतान दफ़ा हो जाता है, दूर हो जाता है। गोया बच्चे को शैतान के असर से बचाना मकसूद है। कलिमात अज़ां और इक़ामत तौहीद खालिस और ईमानियात के इक़रार के साथ साथ इस्लाम के सबसे अहम रुकन नमाज की दावत पर मुश्तमिल है। इस बिना पर आलम उनसरी में आने के बाद बच्चे के पर्दे सिमात से इन कलिमात का गुजारना दरअसल उसके दिल की गहराइयों में ईमान व अमल के जज्बात जागुज़ी करने में बहुत मुअस्सिर है। और एक सुन्नत ये है, एक मुस्तहब अमल ये है कि पैदाइश के बाद बच्चे के कान में शैतान से हिफाजत की दुआ पर मुश्तमिल ये आयत भी पढ़ी जाए। वो आयत कौन सी है? इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। मैं आपसे उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए मलऊन शैतान से पनाह चाहता हूँ। तो ये दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए। और दूसरी सुन्नत ये है कि बच्चों का अच्छे से नाम रखा जाए, क्योंकि नाम किसी भी आदमी की शख्सियत का एक अहम हिस्सा होता है, जिससे कि वो पहचाना जाता है और पुकारा जाता है। चाहे वो घर हो, महल्ला हो, ख़ानदान हो, स्कूल हो, मदरसा हो, कॉलेज हो,
دفتر میں ہو، وہ ہر جگہ پہ نام ہی سے پہچانا جاتا ہے، نام ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھنے کے لیے غور و فکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بچے کے لیے پہلا اور بنیادی تحفہ ہوتا ہے، جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ قیامت کے دن نام سے پکارا جائے گا۔ نام کا تعلق صرف دنیاوی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو انسان کو اسی نام سے مالک کائنات عز و جل کے حضور بلایا جائے گا کہ جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اچھا نام کب رکھنا چاہیے؟ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور نام رکھا جائے۔ عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا نام رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا تو نام کون رکھیں گے؟ کس کو رکھنے کی اجازت ہے؟ نام رکھنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر بچے کے والد کی بنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھے سے نام رکھے اور اچھا ادب سکھلائے۔ ہمارے معاشرے میں بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد عمومی طور پر قریبی رشتہ داروں، مثال کے طور پہ نانی ہے، دادی، خالہ، پھوپھی، نانا، چاچا وغیرہ، ان سب کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ اس کا نام میں رکھوں گا، اور ہر ایک اپنی پسند کا نام چن کر لے آتا ہے، اور اگر والد راضی ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نام چن کر لے کر آئے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ یہی نام رکھیں۔ آپ والد کے اوپر زور نہیں دے سکتے، والد کی مرضی ہے، وہ جو چاہے نام رکھ سکتا ہے، لیکن ایک اہم بات یاد رکھ لیں کہ نام رکھنے والے بعض اوقات دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے بچوں کے ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہوتے ہیں یا جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ نام رکھنے سے پہلے کسی عالم دین سے اس نام کے معنی پوچھ لیں تاکہ بعد میں دوسرے مسائل پیدا نہ ہوں۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں اپنے بچوں کا نام، اسماء الہی، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، صفاتی نام، یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ، تابعین اور بزرگان دین کے نام پر رکھنا بہتر ہے۔ اس سے امید ہے کہ ناموں کی برکت بچوں کے اندر شامل ہوگی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہ رہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نام کے شروع میں عبد لگا دیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی رحمان نام رکھنا چاہ رہے تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ رحمان سے پہلے عبد لگا دیں، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں منہم من قصصنا علیک کے تحت بعض پیغمبروں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی بعض نام تو امت مسلمہ میں رائج ہیں اور بعض قلیل الاستعمال ہیں۔ وہ نام جو زیادہ امت میں رائج ہے، مشہور ہے، وہ نام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور
حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ، یہ نام تو کیا ہے بہت زیادہ مشہور ہے اور بعض قلیل الاستعمال ہے، جیسا کہ ذوالکفل ہے، نوح ہے، ہود ہے، لوط ہے، الیسع ہے، آدم ہے۔ یہ نام بالکل متروک ہو چکے ہیں، لہذا ان ناموں میں سے اگر کوئی نام رکھنا چاہ رہے ہوں تو رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ بہرحال معزز ناظرین کرام، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو، جو ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی کا نہ ہو، جو ہمارے محلے میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام، اینٹک نام، یونیک نام ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بے معنی مہمل نام ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی اچھا نہیں ہوتا، اور ہم یونیک چیز میں، یونیک نام رکھنے کی کوشش میں ہم ویسا نام رکھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ دادا کا جو نام ہے وہی پوتے کا نام ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں بچوں کے نام کے سلسلے میں جو بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آپ نام رکھ سکتے ہیں، انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عقیقہ کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ پیدائش بال نکالے جاتے ہیں، موڑے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا ہے۔ بچے یا بچی کی طرف سے قربانی کرنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، ایک سنت ہے۔ اور یہ عقیقہ کون کرے گا؟ اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقے کا انتظام کرے، لیکن اگر ننیھال والے عقیقہ کر دیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا تھا۔ اور عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنے کا ہمیں احادیث میں حکم ملتا ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، اور اگر بالکل ہی گنجائش نہ ہو تو سرے سے عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام قربانی میں، قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ لینا بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر وسعت ہو تو عقیقے میں بکرے یا بکری کی ہی قربانی افضل ہے۔ ایام قربانی کے علاوہ دنوں میں ایک بڑے جانور میں کئی بچوں کے عقیقے کے حصے لینے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جس طرح ایام قربانی میں عقیقے کے حصے لینا جائز ہے، اسی طرح غیر ایام قربانی میں بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز یاد رکھ لیں کہ عقیقے سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہے عقیقہ کرنے کی وجہ سے، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کریں۔ مثال کے طور پر اگر جمعے کو پیدائش ہوئی ہو تو جمعہ رات کو عقیقہ کر دیں، اور اگر رات کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو یہ رات گزرے ہوئے دن میں شامل نہ ہوگی، لہذا اگلے دن سے عقیقے کے دنوں کا حساب لگایا جائے۔ مثال کے طور پر بدھ کا دن گزار کر رات میں بچہ پیدا ہوا تو عقیقے کے دن کے لیے دنوں کی گنتی بدھ سے نہیں بلکہ جمعرات سے شروع ہوگی، اور اگلے بدھ کو عقیقہ کرنا مستحب ہوگا۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر دیں، ورنہ جب بھی عقیقہ کریں تو دین کے اعتبار سے 7ویں دن کریں۔ اگر بچہ اسپتال میں ہو تو اس کی طرف سے گھر پر عقیقہ کر دیں۔ عقیقے کے لیے بچے کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرنا درست ہے، مگر جو مستحب وقت کی فضیلت ہے اسے حاصل نہ ہوگی۔
اور اسی طریقے سے عقیقے میں قربانی کر کے دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ چاہے تو کچا گوشت تقسیم کر دیں یا غربا کو کھلا دیں یا پکا کر گھروں میں بھجوا دیں، اور چاہے تو مختصر سی دعوت بھی کر دیں، بشرطے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دعوت کرنے میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود کی نیت نہ ہو۔ تو دعوت اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب یہ ہے کہ بچے یا بچی کے سر کے بال مڑا کر اس کے وزن کے اندازے سے سونا یا چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال مڑانا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی سہولت میسر ہو ویسے بال نکال سکتے ہیں، اجازت ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، لازم نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ناواقف لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر جلدی عقیقہ کرنے کا ارادہ یا گنجائش نہ ہو تو عقیقے سے قبل بچے یا بچی کے بال اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جلدی عقیقے کا ارادہ ہو تو عقیقے کے دن بال اتارنا مستحب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عقیقے کے دن سر مڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ہمیں احادیث میں ثبوت ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ سر کے بال نکالنے کے بعد زعفران وغیرہ خوشبو بچے کے سر پر لگا دیں۔ یہ ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور اگر بڑی عمر میں عقیقہ کیا جا رہا ہو تو سر کے بال مڈانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بڑی عمر کی بچی ہو تو وہ بچی کے بال مڈانا یہ شریعت میں ناجائز ہے، نہیں نکال سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ اسلام کا شعار اور سنت موقدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچوں کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچے کی ختنہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کر لینا چاہیے، اور جتنی کم عمری میں ختنہ کرائیں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کسی نیک شخص سے کھجور چبوا کر اس کا شیرہ یا کوئی میٹھی چیز مثلا شہد وغیرہ بچے کے تالو میں چٹا دینا چاہیے، اور نیک لوگوں سے بچے کے لیے دعا کرانی چاہیے۔ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نو مولود بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر تہنیک کرایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت اور اصلاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں غفلت پر انہیں مارو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔